अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने आज के सेशन की शुरुआत आयत नंबर 199 से करेंगे। बोलिए तारिक साहब, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैसु अफ़ाज़न नासु वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फिर तुम भी वहाँ से लौटो जैसे आम लोग लौटते हैं, और अल्लाह के कानून से हिफाजत तलब किया करो, बेशक अल्लाह गफ़ूर और रहीम है। ये आयत पिछली आयतों से मरबूत है, जुड़ी हुई है, और इस आयत का ताल्लुक हज की आयत से मुताल्लिक़ ये आयत भी है। लोग हज के लिए इकट्ठा होते हैं एक मरकज़, आलमी मरकज़ में, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, और उसमें इस सफ़र के लिए आमतौर पे कुछ लंबा अरसा दरकार होता है, जिसको महीनों से ताबे किया गया है इसलिए इससे पहले की आयत में, ताकि वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ जगहों से। उस सफ़र के बाद में वहाँ पे चंद दिनों के लिए ख़ास तौर पे इकट्ठा होते हैं, जो इज्तिमाए आम होता है। उस इज्तिमाए आम में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे डिस्कशन, बातें, मशवरे, एक आलमी सतह पे पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो बातें तय हो सकती हैं वो की जाती हैं। लेकिन इसमें एक ये भी हो सकता है कि हम इस अज़ीमुश्शान काम में शरीक हुए हैं, तो इससे कहीं न कहीं किब्र, तकब्बुर और ख़ुद पसंदी का शायबा आने के इम्कानात हैं। क्योंकि जब इंसान पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो वैसे ही लोगों के दिलों में उसके लिए एहतराम और इकराम बढ़ जाता है, और उस ज़ाहिरी एहतराम और इकराम और रिस्पेक्ट के नतीजे में इंसान गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है कि मेरे अंदर कुछ है, जिसकी वजह से लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यहाँ पे इसी तरफ इशारा किया गया है कि किसी भी सूरत में ज़हन में ये बात नहीं आनी चाहिए, बल्कि जिस तरह से सब लोग वहाँ पे अब लौटेंगे, वैसे ही एक आम इंसान की हैसियत से तुम भी लौटोगे, और जब लौटने के बाद में जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, उसके मुताबिक अपने आप को तकलीफ़-देह ज़िंदगी से बचाने की कोशिश करना। ये जुमला बड़ा अहम है, इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम इस्टेब्लिश किया है, सही बना के हमको दिया है, उसके लिए गाइडलाइंस भी हैं। सही आमाल के नताइज सही होंगे, गलत आमाल के नताइज गलत होंगे, लिहाजा हमें अल्लाह की पनाह में आने की ज़रूरत है। और पनाह का तरीक़ा क्या है? जो गलत तरीक़े हैं उनसे बचना है, जो सही तरीक़े हैं उनको अपनाना है, सही आमाल सरअंजाम देने हैं, और साथ ही साथ में ईमान भी होना चाहिए। और इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह तो मग़फ़िरत करने वाला और इंसानों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है, और बहुत ही रहीम है। तो ये एक पैगाम है इस आयत का। जब हम वहाँ से वापस आएँगे, तो दिल हमारा बिल्कुल तवाज़ुन, इंकिसारी होनी चाहिए, और फिर से हमें मुकम्मल तरीक़े से अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ में अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करते रहना चाहिए। जी, जैसा आपने ज़िक्र किया, हकीकत तो ये है कि हज की नौइयत यही होनी चाहिए जिसमें मुशावरत, मशवरे और मसाइल तबादले ख़याल। बदकिस्मती से सरेदस्त ये शक्ल नहीं है। इसका शक्ल क्या है कि इतनी शिद्दत से एक रस्म बन गई है कि आपने देखा होगा अपने इलाके में से जो लोग हज को जाते हैं, तो कितने उनके यानी कंठे पड़ते हैं, सजावटें होती हैं। एक आदमी जाता है, पूरी बस उसे छोड़ने जाती है, उस बस पे स्टिकर लगे होते हैं, हज मुबारक वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें वाकई बड़ी अच्छी भी हैं, लेकिन वो और अच्छी जब लगती हैं जब हज जो है उसकी कैफियत वो होती जो कि कुरान बयान करता है, जो उसकी मकसदियत है, जो मकसद है। तो लेकिन हुआ क्या है कि इसको इतना हाइप हमने दे दिया है इस अमल को करने को, कि जो एक बंदगी का एक तरीक़ा था और अल्लाह के निज़ाम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके अमल के लिए हम लोग इकट्ठे होते थे कि भई दुनिया भर के लोगों से बातचीत करें कि उनके यहाँ एक नज़्म किस तरह हो रहा है, हमारे यहाँ किस तरह हो रहा है। उसको इतनी भारी रस्म बना दिया है कि इधर उसका फेयरवेल और रुख़सत ऐसे होती है कि जैसे पता नहीं वो कहाँ पे जा रहा है। यकीनन वो जगह अहम है ज़ियारत के नुक्ता नज़र से और हर चीज़ से, लेकिन ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस शख़्स की नफ्सियात पे गौर फरमाएँ
کہ یہ رسموں کی سیلیبریشن جب ہوگی تو اس کا عموماً کیا رخ ہوگا. اس کے بعد جب وہ وہاں جاتا ہے تو ظاہر ہے وہاں اس وقت صرف رسمیں اور ارکان ہیں، وہ حقیقت تو نہیں ہے، اور اس میں بھی اضافے ایسے ہو گئے ہیں کہ بعد میں بھی بہت سے ارکان یا رسومات بڑھائی گئی ہیں، جس کو کر کے بہرحال جب آدمی لوٹتا ہے تو اس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا ایک یعنی مرحلہ حل کر کے آ رہا ہوں، کام کر کے آ رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ اب میں دوسروں سے بہتر ہوں. یقیناً یہ شکر کا موقع ہے کہ جس طرح بھی نصیب ہوا، ہمیں میسر ہوا، ہم نے اللہ کی عبادت کری، ان مقامات کو دیکھا، ان سے جڑی ہوئی باتیں اگر ہمیں پتہ ہیں یا کسی نے بتائی تو ہمیں یاد آئی کہ کیا وہ بندگی کے نمونے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، کس طرح انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک ریمائنڈر ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس کے تعلق سے، بندگی کے تعلق سے یا خاص اس موقع کے تعلق سے، ہمیں کبھی بھی دل میں یہ احساس نہیں آنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے افضل ہو گئے یا بہتر ہو گئے. اس سوچ کے ساتھ جب آپ لوٹتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کچھ خاص سمجھنے لگتے ہیں، جبکہ یہ حکم قرآن کا یہ ہے کہ جیسے عام انسان آ رہا ہے ویسے لوٹو. اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے کچھ بڑا تصور نہ کرو. اب پتہ نہیں یہ وجہ ہے یا کیا ہے، لیکن لوگ جب حج سے واپس آتے ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے لگتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے وہ الحاج لکھتے ہیں. تو یعنی ایک نام کے ساتھ ٹائٹل کا ایڈ ہو جانا. دیکھیں نام کے ساتھ جب ٹائٹلز ایڈ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے میڈلز ہیں اپنے، جیسے ایک فوجی اپنے میڈل دکھاتا ہے اپنے سینے پہ وردی پہ لگا کے، وہاں پہ ہم بھی اس کو میڈل کے طور پہ لگاتے ہیں کہ ہم حج سے فارغ ہو کے آ گئے. اور اس کے بعد جس طرح زیادہ وقت کے سیلیبریشنز ہیں جس میں دعوتیں بھی ہیں، کھانے بھی ہیں، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ چونکہ اتنے لوگ چلتے ہیں تو یہ جو دہلی کا ایئرپورٹ ہے انٹرنیشنل جہاں حج ٹرمینل بنا ہوا ہے، وہاں پوری بسیں ہوتی ہیں اور اس میں سے کھانے، پکوان اور دیگیں کیا کیا چیز نہیں اترتی، اور وہاں بھی کھایا جاتا ہے اور کھلایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ روانہ ہوئے تو جب واپس آئے وہ، تو ان کا استقبال بھی اسی طرح والہانہ ہے. بہت اچھی بات ہے، وہ اچھی جگہ سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ دعوتیں ہیں اور اس میں اسراف ہے، فضول خرچیاں ہیں، کیونکہ انواع اقسام کے کھانے بنتے ہیں اور لاکھوں روپے اس کی نظر کر دیا جاتا ہے. تو یہاں اس میں آپ غور فرمائیں کہ ہر آدمی تو ایسا نہیں کرتا نا. ایک عام آدمی جو واقعی حج کی عبادت کی نیت سے اور وہاں کو سیکھنے اور وہاں سے کچھ لے کے لوٹتا ہے، اس کی بندگی مضبوط ہو کے لوٹتی ہے، تو وہ تو اللہ کے احکامات کو اور مضبوطی سے پکڑے گا اور اس میں ایک بڑا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبر اور گھمنڈ بھی نہ ہو، اور اسراف بھی نہ ہو، دکھاوا بھی نہ ہو. ان سب چیزوں کے ساتھ اگر ہم لوٹیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کنویں کے پاس سے بھی پیاسے لوٹا ہے. ان جگہ پہ وزٹ کر کے، زیارت کر کے، ان کو دیکھ کے بھی ہمارے اندر وہ جوش اور ولولہ بندگی کا نہیں اٹھا کہ ہم اللہ کے قوانین پہ لوٹ آتے. جبکہ اسی میں آگے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے قانون سے حفاظت کرو. یعنی جب آپ اللہ کے قوانین پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت بھی مہیا کرتا ہے. یعنی جو سلسلہ استغفار کا ہے اس میں بھی عمل جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ بھی جس طرح دیکھیے جس طرح دعا عمل سے جڑی ہوئی ہے کہ کسان ایک پوری محنت سے اچھی طرح اگر کھیت لگا دیتا ہے، کھیت بو دیتا ہے پوری تیاری سے، اچھے بیج سے، تمام جو آج کے دور کی ٹیکنالوجی اور واقفیت اور علم ہے اس کے ساتھ، اس کے بعد اس کو حق ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر، اپنی برکت دے اور مجھے اس سے ایک اچھی فصل دے اور خیر کے ساتھ دے. اگر اس عمل کے بنا وہ دعا کرتا ہے، یعنی کھیت جوتتا ہی نہیں اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اچھی فصل دے دے، کبھی نہیں ملے. اسی طرح ہم اگر اللہ کے قوانین پہ عمل نہیں کرتے اور اس سے حفاظت طلب کرتے ہیں، یعنی صرف عملی ہم استغفار پڑھ کے، عمل میں نہیں ہے، یہ عمل کس چیز پہ ہوگا؟ اللہ کے قوانین پہ. تو اللہ کے قوانین کی تحت زندگی گزار کے جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں یا حفاظت طلب کرتے ہیں تو اس کا نظام جو ہے وہ ہمیں حفاظت بھی دیتا ہے، اور بلکہ پچھلے جو غلطی ہوئی ہیں اس کے اثرات سے بھی ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور اس کے بعد جو کنکلوڈنگ پارٹ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے، یعنی وہ سامان حفاظت بھی دیتا ہے، آپ کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے،
اور وہ رحیمی بھی ہے کہ اگر آپ اس کے قانون میں آ جاتے ہیں تو وہ جس طرح رحم مادر میں بچہ نرچر کیا جاتا ہے پروٹیکشن کے ساتھ اور پورا اسے رزق ملتا ہے، وہی اس میں کیفیت ہے اللہ کی رحیمی کی، کہ وہ آپ کو اپنی اوٹ میں لے لیتا ہے۔ جیسے مرغی اپنے پروں میں بچوں کو چھپا لیتی ہے، ماں اپنے گود میں بچے کو داب لیتی ہے، جس طرح رحم میں بچے کی پرورش ہوتی ہے یوٹیرس میں ماں کے، کہ پروٹیکشن بھی ہے اور نرچرنگ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت بھی دیتا ہے اور ساتھ میں نرچر بھی کرتا ہے۔ کب؟ کہ اگر آپ اس کے قوانین کے تحت اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس لیے یہ بہت جامع حکم ہے، بڑی اہم چیز ہے، اور اس میں آگے بھی کچھ اور اس سے سلسلے کی باتیں ہیں جس کو آگے پھر اور وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ چلے طارق صاحب آگے چلتے ہیں۔ آپ شاید میوٹ ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جب تم حج کے اپنے مناسک کر چکو تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے آبا کا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں دے دے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں اس آیت میں پہلا حصہ حج کے تعلق سے بڑی وضاحت سے ایک امر کو واضح پیش کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج کو ہم جب ادا کرتے ہیں تو وہاں پہ مختلف اعمال کو انجام دینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ یہ بات چل رہی ہے مستقل یہ ایک عالمی اجتماع ہے جس میں مختلف مسائل اور چیزیں سامنے آتی ہیں، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو اس صورت میں ایک تو یہ ہے کہ ان کاموں کو اللہ کی بتائی ہوئی جو گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق مکمل کرنا چاہیے، اور دوسری جب ان سے فری ہو جائیں تو تھوڑا سا اور ضرورت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پہ غور مزید کیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں کوئی نقص رہ گیا ہو جو ہم سے نہیں ہو پایا، یعنی ایک ریویو کر لینا چاہیے اپنی چیزوں کا، اور پھر اس کے مطابق مزید اثر نو چیزوں کو صحیح سے سر انجام دینے کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ کہیں انسان یہ نہ سمجھ لے کہ انسان ایک بہت عظیم الشان کام میں ہم لگ کے آئے ہیں اور اب ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں ویسے جئیں۔ یہ اس پہلو کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، جیسا کہ حج کے بارے میں ہے، حج کی فضیلتیں اور حج کے بارے میں لوگوں کا تصور ہے، اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے اور اللہ کے احکامات کے سلسلے میں پہلو تہی اختیار کرے۔ یہاں اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس پہ یہ بھی ایک پہلو ہے اس آیت میں کہ ہمیں کسی بھی صورت میں حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی طریقے سے پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں بالکل ویسے ہی انہیں یاد رکھنا چاہیے جس طریقے سے ہم فزیکل فارم میں پریزنٹ اپنے والدین کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، ایسے ہی اللہ اور اس کے احکامات کو بھی ہمارے ذہن میں ہمیں خود رکھنا چاہیے۔ دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں۔ دنیا کا جو سکون، اطمینان، آسائشیں، یہاں کی راحت، یہاں کی منفعت، یہاں کی تمام جو مثبت پہلو ہیں ان کا بھی حصول کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ بھی بہتر چیز ہے۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا کے سلسلے میں جو بھی ہے وہ اچھی چیزیں حاصل کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اسی حصے کو ترجیح دیتے ہیں اور جو بعد آخرت کی دنیا ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم انتظامی امور میں لگے ہیں، عالمی سطح پہ بہت سارے کاموں کو سر انجام دے رہے ہیں، تو اس میں کسی بھی طریقے سے ہمارے ذہن سے آخرت کا تصور محو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس آیت کا بنیادی پیغام ہے۔ یہ دیکھیے اس میں جو پہلا حصہ ہے کہ جب تم حج کے اپنے مناسک کر چکو تو اللہ کا ذکر ایسے کرو جیسے تم اپنے آبا کا کرتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ کام پائے تکمیل کو پہنچ گیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک رخ بدل گیا، ایک باب بدل گیا، بلکہ وہاں پہ بھی جس طرح آپ نے اللہ کے قوانین کی اتباع کری تھی، فالو کیا تھا، وہ آپ کو پوری زندگی میں کرنا ہے،
کیونکہ فذکروا اللہ سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے قوانین کو یاد رکھو. ایسا نہیں کہ حج کر دیا تو اب وہ بات ختم ہو چکی، یا جیسا آپ نے کہا کہ ہم نے سمجھا کہ ایسی عظیم الشان عبادت ہو گئی کہ اب تو اس کے بدلے ہمیں یعنی بخشش ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو راضی کر لیا. جبکہ اور یہ حقیقت بھی ہے، جو بات آپ نے کہی ہے اس کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کچھ جگہوں پہ بیانات میں، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج ہی نہیں بلکہ عمرہ جو کر آیا تو وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آ گیا، یعنی اس کے سارے گناہ دھل گئے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ وہی آباؤ کی کہانیاں ہیں جو ہم اپنے ہاں دہرا رہے ہیں، کیونکہ اس کو قرآن سے آپ ثابت نہیں کر سکتے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کری وہ سامنے آ جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کری وہ سامنے آ جائے گی. اور جیسے ابھی آگے بھی کچھ آئے تو میں اس چیز کی وضاحت آئے گی کہ ہمیں جو بھی بھگتان ہے وہ اپنے اعمال کا ہے، جس کو ہم یہاں بارہا مکافات عمل یا کرما کی بات کہہ چکے ہیں. تو اللہ کے قوانین کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہ سوچیں کہ اب اتنا بڑا کام اب کرائے اور اب تو جیسے ہمیں امیونٹی مل گئی، ایک طرح سے جیسے ویکسینیشن کرا لیا تو اب انفیکشن نہیں ہوگا. شیاطین ساتھ ہیں، نفس آپ کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کو غلط راستے طرف لے کے جائے گا. لہٰذا اللہ کے قوانین کو یاد رکھو. کس طرح یاد رکھو؟ کہ جیسے تم اپنے آباؤ کو یاد کرتے تھے، یعنی جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو ان کے جاری کردہ، یعنی قوانین تو میں نہیں کہوں گا، جو رسومات یا بیانات ہیں یا کہانی ہیں کیونکہ وہ حق نہیں، جس طرح تم انہیں یاد رکھتے ہوئے اپنی پوری زندگی اس پہ گزارتے تھے، اس پہ آپ گزاریں، بلکہ اس سے بھی شدید. یعنی یہ حکم ہے اللہ کا کہ اشد ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو یاد رکھ کے ان کو فالو کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے اس شدت سے زائد. یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جی کہ پہلے کی آیت میں تھا نا کہ ہم نے تمہیں حج کے طریقے اور عبادت بتائی، اس کی حکمت بتائی، اور اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے میں سے تھے. تو جو بھٹکے ہوئے زمانے کے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے حج جو تھے وہ صرف رسومات تھی، اور اس میں وہ اپنے آبا کی کہانیاں سناتے تھے، ان کے قصے بیان ہوا کرتے تھے پوری محبتوں کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، دل بستگی کے ساتھ. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ شدت سے اللہ کے قوانین کو یاد رکھنا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. یعنی اس نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حج جو ہے وہ اس چیز کو ہمیں مزید تقویت دے اور ہم مزید لوٹیں کہ اللہ کے قوانین کے تحت ہم کو زندگی گزارنی ہے، اور اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں. اور جتنی محبت سے ہم اپنے آبا یا اکابرین کی باتوں پہ عمل کرتے چلے آئے ہیں، جو زمانے کا طریقہ تھا، جس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان کو قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے. تو وہ جو آبا و اجداد کرنے والی بات تھی وہ انسان کی نفسیات میں چلتی رہتی ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بھی طاقت ملتی ہے جب ہمیں اس طرح کے بیانات سننے کو ملتے ہیں جس میں آبا کی کہانیاں ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے اور وہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہاں اس چیز پہ زور دیا گیا ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حج سے واپسی کے بعد تو ہمیں مزید متقی بن کے واپس آنا ہے اور اللہ کے ان قوانین پہ مستقل تعمر ذکر کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اگلا حصہ جو یہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا، تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یقولو جو ہے قول سے ہے، اور قول کو عموماً ہم کہنے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. لیکن دیکھیے فتح البیان میں نواب صدیق حسن خان نے یہ کہا ہے کہ قولن کا خاصہ جو ہے، یعنی جو مین میننگ ہے وہ حرکت کرنا اور پھڑانا ہے، اور دل کے عقیدے کا بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے. اور اس میں اگر آپ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 دیکھیں تو وہاں یقولون فی انفسہم کا ذکر ہے کہ وہ اپنے آپ میں، یعنی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ ہم کیا چیز بولتے ہیں، تو بنا سوچے سمجھے بولنے والی بات کا تعلق ہوا، لیکن جو کچھ ہم بولتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں دل کا عقیدہ شامل ہوتا ہے. اور یہ پوائنٹ سائیکولوجی میں یا نفسیات میں اتنا اہم ہے کہ انسان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں ماہر نفسیات کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ اچھی بات بتائیں، جس کو آٹو سجیشنز کہا جاتا ہے. کہ آپ کہیں ڈگمگانے لگیں، آپ کی خود اعتمادی لڑکھڑانے لگے، سیلف کانفیڈنس کم ہونے لگے، تو آپ اپنے آپ کو ایسرٹ کریں کہ نہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، نو آئی کین ڈو اٹ.
یہ آٹو سجیشنس ہیں، یہ پورا ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے جو سائیکولوجسٹ اور ماہر نفسیات علاج کرتے ہیں، معالجہ کرتے ہیں لوگوں کا. تو یعنی ہمارے بولنے کا ہمارے عقیدے سے بہت بڑا تعلق ہے. تو یہاں اس کو اس طرح ہم سمجھے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اور اسی کے تحت وہ بات بولتے بھی ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھا دیتے ہیں. تو جو دنیا کے اچھا یہ کہیں گے کون لوگ جن کا یہ عقیدہ ہوگا؟ وہی لوگ ہوں گے جن کو آخرت پہ نہ ایمان ہوگا نہ یقین ہوگا، غیب پہ نہ ایمان ہوگا نہ یقین ہوگا، تو ان کے مکافات عمل بھی کچھ نہیں تصور میں نہیں ہوں گے اور وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے. اب کیا ان کے تصورات ہوں گے اللہ جانے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اچھی گزار لو اور آخرت یوں سدھر جائے گی کہ ہم نے اپنے کچھ ارکان تو ادا کر دی اسلام جو آج دین کا خاص حصہ بنے ہوئے ہیں اور وجہ قرآن سے ہٹنے کی رہی ہے. تو بہرحال وہ کسی بھی طرح کی کیٹیگری ہو، یہاں یہ وضع کیا جاتا ہے، یہ واضح کری جاتی ہے یہ بات کہ جن لوگوں کا عقیدہ صرف دنیا میں کوشش کرنا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اور اس سے اگلی آیت میں اس سے اگلا نقطہ ہے جس کو ہم لیں گے. چلے طارق صاحب چلتے ہیں. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں اچھائی دے اور دنیا کے بعد والی زندگی میں اچھائی دے اور ہم کو عذاب سے بچا لے. اس آیت پہ غور کیا جائے اور اس سے پہلے جو آیت تھی اس کے آخری حصے پہ غور کیا جائے تو دو قسم کے لوگوں کی یا دو قسم کی شخصیتیں ہمارے سامنے ابھر کے آتی ہیں. ایک وہ شخص ہے جو صرف اس الحیات الدنیا جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں اس دنیا کے بارے میں فکر مند ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو دونوں زندگیوں کے بارے میں فکر مند ہے، الحیات الدنیا بھی اور دوسرا جو الدار الاخرہ ہے یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کے بارے میں فکر مند ہے. تو اس میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے. اس دوسرے حصے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دنیا اور جو زندگی بعد میں آنے والی ہے دونوں کے بارے میں فکر مند ہیں. ابھی مزید آگے وضاحت ہوتی جائے گی. جی اس میں دیکھیے ایک اور نقطہ بہت اہم ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک تسلسل کا نام ہے. پہلی زندگی اس کے بعد والی زندگی، اسی لیے لفظ آخرہ آیا ہے. یہ عارضی ہے وہ مستقل ہے. دونوں کنیکٹڈ اس لیے ضروری ہے کیونکہ کہیں کہیں ہمارے ہاں یعنی کھلی رہبانیت تو نہیں ہے لیکن یہ تصور ہے کہ بھئی یہ دنیاوی معاملات یا آخرت کے معاملات. تو سوال یہ ہے کہ آخرت کی تیاری پھر آپ کہاں سے کریں گے، وہ اعمال کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ آپ کا جو عمل ہے جو قرآن کے حساب سے عمل صالح ہمیشہ ہونا چاہیے، تو وہ جس فساد کو دور کرے گا وہ فساد تو یہی ہے نا آج کی زندگی میں ہماری الحیات الدنیا میں تو ہے. تو یعنی اس دنیا میں جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کے اثرات اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں. اس لیے میں اس کو ایک تسلسل یا کنٹینوم کا نام دے رہا ہوں کہ اس میں کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے جو عام تصور ہمارے یہاں بیانات میں ملتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے علم کو تقسیم کر لیا 1000 سال سے کہ یہ دنیاوی علوم ہے اور یہ دینی علوم ہے. دین الگ کر دیا، دنیا الگ کر دی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے ہی ہمارے اعمال اور کارکردگی ہوگی جس کا پلس مائنس حساب یعنی اچھا اور برا حساب، نیکی کا اور برائی کا حساب ہمارے سامنے، اور ہمیں آخرت کی زندگی میں کدھر لے جائے گا فیصلہ یہاں پہ ہوگا. یعنی ہماری آخرت کا فیصلہ دنیا میں ہی ہوتا ہے اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں ہوتا. تو اس لیے جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی وہی کام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا. کیونکہ دیکھیں دنیا میں ہر کام کو کرنے کے دو طریقے ہیں بنیادی طور سے، اور وہ طریقے اسی چوائس پہ منحصر ہیں جو آپ نے زندگی میں لے لی. یعنی جو آپ کا ایک طے شدہ ایک طریقہ ملا، یعنی ایک تھاٹ فل اپروچ آپ کی لگی جو اس کو آپ نے اپنے ذہن اور عقل سے طے کر کے سوچا. اور وہ کیا دو چیزیں تھیں کہ مجھے اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے یا اپنی خواہشات پہ چلنا ہے یا اپنے آبا کی خواہشات پہ، یعنی جس کو بھی آپ کہہ لیجیے اینی تھنگ ادر دین قرآن. تو قرآن کے احکامات سے جب ہم ہٹ کے چلتے ہیں تو ہمارے وہ اعمال جو ہیں بائی اینڈ لارج اچھے نہیں ہوتے اور ان کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ہمارے اعمال کا حصہ بنتے ہیں، اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں اور انہی کی بنیاد پہ ہمارے لیے اگلی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس دنیا میں اگر ہمیں اچھا کرنا ہے اور اچھے کرنے کا کرائٹیریا صرف اور صرف قرآن ہے
کیونکہ اسی قرآن کو عمل کر کے رسول اکرم نے اپنی زندگی میں دکھا دیا. اور پچھلے سیشن میں جیسا میں نے یہ آیتیں بھی دکھائی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ یعنی رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اسی پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی کوریلیٹڈ ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں جس پہ عمل کر کے رسول اکرم نے اپنی پوری زندگی میں دکھا دیا. تو ہمیں اسی پہ رکنا ہے. تو اس اگر عقیدے کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین اور ہمارا قول یہ ہوگا جو ہم کہیں گے کہ بھئی ہمیں اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے اور آخرت میں اچھا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. اور یہ دعا جیسے میں نے بارہا پہلے بھی کہا اور ابھی کہا کہ یہ عمل کے بعد ہوتی ہے. یعنی ہمارے کام ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے اس کے قانون کے مطابق کریں اور پھر اس سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس دنیا میں بھی اچھا رکھ، اچھا دے اور اگلی زندگی میں بھی، آخرت میں بھی، اور جہنم کی آگ سے بچا دے. تو یہ پورا ایک فلسفہ ہے کہ ہم سوچتے کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے اور اس کے حساب سے عمل کیا ہے. جو لوگ دین و دنیا دونوں سدھارنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے قوانین سے بچ کے یا اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کے قوانین پہ زندگی گزاریں اور اللہ کے قوانین کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے. اس کے قوانین سے ہٹ کے ہم زندگی گزاریں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں وقتی فائدے ہو جائیں. جیسے کچھ چیزوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے، مثال طور پہ نشے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، کہ اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں. تو جب ہم فوکس دنیا پہ رہتے ہیں اور اپنے حساب سے دنیا میں جیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ نہیں جیتے، تو ہو سکتا ہے کچھ فائدے ہمیں ہو جائیں لیکن الٹیمیٹلی ہم نقصان میں رہیں گے، ہم خسارے میں رہیں گے، ہم گھاٹے میں رہیں گے، جیسا کہ قرآن کئی جگہ بتاتا ہے اس بات کو. چلیے آگے چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بات بڑی اہم جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ یہ کنٹینویشن ہے ہمارا حیات دنیا اور الدار الآخرہ، اور یہاں پہ جو ہم اعمال کریں گے انہی اعمال کا اعمال نامہ ہم کو وہاں ملے گا جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جب حساب کتاب کا دن ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری نیت اور اس کے نتیجے میں چیزیں سامنے آتی ہیں. اس سے پہلے جو آیت آئی تھی وہ، اور اس سے پہلے جو آیت تھی اس کا کنٹینویشن میں یہ آیت بھی ہے 30 اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. ان کو وہی نصیب ہوگا جو انہوں نے کمایا اور اللہ تیز حساب کرنے والا ہے. چونکہ اس سلسلے میں آپ نے کافی وضاحت کر دی ہے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. آپ نے درست فرمایا، لیکن میں اس بات کو ایمفیسس دینا چاہوں گا کہ دیکھیے جو بات میں اول تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم وہی بات کریں نہ صرف اس پروگرام میں بلکہ ہر جگہ اپنی گفتگو ڈسکورس میں اور اپنے عمل میں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن جو بات پیچھے یہ خاکسار عرض کر رہا تھا وہ اس آیت میں واضح لکھی ہوئی ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یعنی جو انہوں نے کمایا ہے وہی ان کو نصیب ہوگا، وہی ان کو ملے گا. تو یہاں اس سے زیادہ وضاحت یقیناً نہیں چاہیے بشرطے کہ کوئی قرآن کے احکامات پہ نظر رکھے اور ان پہ زندگی گزارنا چاہے اور بلا وجہ کی کہانیوں یا ایشورنسز پہ نہ جائے جو ہمیں یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو بھی ہمارے لیے یعنی امید ہے کہ ہم بخشے جائیں گے، ہمیں جنت ملے گی. کیونکہ اگر ہم قرآن کی اتباع نہیں کرتے تو پہلا سوالی نشان وہیں پہ ہے. تو ہمیں پھر یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ہماری کوشش ہے، جو ہمارے ایفرٹس ہیں، جو ہمارے کام ہیں، ہمارے اعمال ہیں، وہی ملیں گے جس کو ایک جملے میں بارہا کہا گیا ہے اور وہ تو بلکہ ایک مقولہ سا ہے کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. وی ول ریپ واٹ وی سو. تو جو ہم بوتے ہیں اور بوتے ہیں اس دنیا میں اور کٹے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو لہٰذا ہماری کوششیں تمام تر اسی رخ ہونی چاہیے کہ ہمارے اعمال درست رہیں اور اللہ کے قوانین کے حساب سے ہماری زندگی گزاریں. ابھی وقت ہے کچھ اور لے لیں ایک آیت کیا؟ جی ایک آیت لے لیتے ہیں. جی بسم اللہ. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور اللہ کا ذکر کرو ان چند دنوں میں، 2 دنوں میں جس نے کچھ جلدی کر لی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ گیا اس پر کوئی حرج نہیں اگر اس میں تقوی ہے. اللہ کے متقی ہو جاؤ اور جان لو کہ تم کو مرنے کے بعد اسی کے پاس اکٹھا کیا جائے گا. یہاں اس آیت میں
ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پہلے تسلسل ہے کہ حج کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو تفاصیل ہیں، لیکن جو چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ چند دنوں میں خاص طور پہ اللہ کے احکامات کا خیال رکھنا. ایسا نہ ہو کہ بھیڑ کی وجہ سے یا اپنے ورک پریشر کی وجہ سے یا کسی زوم کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کچھ ریچولز میں اس قدر لگ جاؤ کہ جو اللہ کے اصل احکامات ہیں ان سے ہی تم ہٹ جاؤ. یہ جو پہلا حصہ ہے اس آیت کا کہ ان چند دنوں میں اللہ کو خاص طور پہ یاد رکھو، یہ بہت اہم ہے اس آیت کا، کہ اسے ہمیں بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی فرض کی ادائیگی میں لگ رہے ہیں تو اس کی ادائیگی شروع کرتے وقت بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کام کو انجام دینے کا طریقہ اللہ نے کیا بتایا ہے، اور جو طریقہ اللہ نے بتایا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیزوں کو سر انجام دینا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. اگر اس میں دیکھیے، چونکہ یہ ایک انفرادی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اجتماعیت ہے، جس میں اجتماع ہے اور جس میں انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس میں جب آپ انٹریکشن کر رہے ہیں تو آپ کا قول، آپ کے طریقے، آپ کا انداز، آپ کا اخلاق بالکل اللہ کے احکامات کے حساب سے خاص طور سے ہونا چاہیے. عام دنوں میں تو ہونا ہی ہے، لیکن ان چند دنوں میں بھی آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے. پھر اسی طرح جیسے مان لیجیے کسی معاملے پہ اگر غور و فکر ہے تو آپ اگر کوئی پروپوزل بتاتے ہیں، کوئی سجیشن بتاتے ہیں، کوئی حل بتاتے ہیں تو اللہ کے قوانین کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ چند دن جو ہیں یہ بڑے کروشل اس سینس میں ہیں کہ آپ کو ایک دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے، بات چیت ہے، گفتگو ہے، تو ان کے ساتھ آپ کو خاص طور سے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی قول اللہ کے قوانین سے ہٹ کے نہ ہو، اور کوئی بات یا کوئی پروپوزل یا کوئی سولوشن یا حل جو آپ دے رہے ہیں، ڈیوائس کر رہے ہیں کہیں کے مسئلوں کے لیے، تو وہ اللہ کے قوانین کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے. اس لیے اس بات پہ خاص، یعنی ایک طرح سے خاص تاکید ہے ان کے بعد. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں یہ گنجائش بھی ہے کہ اگر کسی مجبوری یا پریشر کی وجہ سے کوئی شخص پہلے جانا چاہے اس ڈسکورس سے، اس ڈسکشن سے ایک دن پہلے، یا فارغ ہو کے الگ ہٹنا چاہے، اور شرط یہ ہے کہ اس کی، یعنی وہ تقوی میں ہو، اس کی منشا، اس کی نیت بغاوت کی نہ ہو. اور اس کا پیرالل مجھے ویسے ہی دکھتا ہے کہ جہاں ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ اگر موت و زندگی کا معاملہ آ جائے تو زندہ رہنے کے لیے آپ حرام شے بھی کھا سکتے ہیں، الا یہ کہ بغاوت کی نیت نہ. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ وہ شخص متقی ہو، تقوی میں ہو، اور کسی وجہ سے اگر وہ یعنی جلدی جانا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر تاکید اس بات کی ہے کہ اللہ کے متقی ہو جاؤ. دیکھیے بار بار اس چیز کا زور ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ چاہتا ہے، اس لیے بار بار کہہ رہا ہے تم اللہ کے متقی ہو جاؤ، اور جان لو کہ مرنے کے بعد تم کو اکٹھا ہو کے اسی کے پاس آنا ہے. یہ ایمفیسس پھر یہاں پر ہے. تو میرے خیال میں آج کا سیشن ہم یہاں روکتے ہیں، جی اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے بات چلے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.